अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत के अंदर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की ISI और दीगर खुफिया इदारों के खिलाफ मनफी और गलीज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ और फौज के खिलाफ जलसे कर रही हैं। कराची जलसे के अंदर और इसी तरह से उससे पहले गुजरांवाला जलसे के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर तनकीद की थी नवाज शरीफ ने और इल्जामात लगाए थे, जिस पर भारतीय मीडिया खुशियां मना रहा है। भारतीय मीडिया उछल उछल कर रोबोटिंग कर रहा है, पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। नाज़रीन काम, कितने अफसोस की बात है कि भारत के बयानिए को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि नाज़रीन काम, हम भारत की मीडिया पर गुज़श्ता 5 सालों से मुसलसल नजर रखे हुए हैं और जो पिछले 3-4 दिनों के दौरान भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे आप खुद उठाकर देख लीजिए कि भारत के अंदर क्या कुछ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बका जा रहा है। पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के खिलाफ किस तरह से भारत के अंदर साजिशें चल रही हैं और किस तरह से भारत के अंदर फेक अकाउंट्स बनाकर ट्विटर पर, फेसबुक पर मनफी और गलीज पोस्टें की जा रही हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भारत के 5 से 6 बड़े मीडिया नेटवर्क्स के जो अखबारात हैं या वहां के जो इदारे हैं उनकी स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, जिसमें हिंदुस्तान टाइम शामिल है, टाइम्स ऑफ इंडिया शामिल है, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और इसी तरह से दी प्रिंट और आउटलुक इंडिया वगैरह। इसके अलावा भी बेशतर भारत के मीडिया नेटवर्क हैं जिन पर यह सब कुछ मन घड़त और गलीज रिपोर्टिंग की जा रही है। नमूने के तौर पर हमने वहां के 5 से 6 बड़े इदारों की स्क्रीन शॉट आपको दिखाई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ISI के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ भारतीय मीडिया के अंदर बका जा रहा है। नाज़रीन काम, ये वही बयानिया है जिसको मोदी पाकिस्तान के अंदर चला रहा है। नाज़रीन काम, ये वही बयानिया है जो मोदी पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना चाहता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मासूम अवाम अपोजिशन के जरिए से इस्तेमाल हो रही है। अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनके सियासी इख्तलाफात इमरान खान के साथ ज़रूर होंगे, इदारों के साथ ज़रूर होंगे, लेकिन इस तरह से इस नोयत के अफवाज पाकिस्तान पर हमले करना कि अफवाज पाकिस्तान को फरीक बनाए जाना, जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाना, ये दुरुस्त नहीं है। अपने जो इख्तलाफात हैं या जो अपने मफादात हैं उनको बाहमी तौर पर मिलकर हल करना चाहिए। नाज़रीन काम, अब जो ताज़ा डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनको वार्निंग दे दी है, उनको पैगामात पहुंचा दिए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ अगर कोई बयान दिया जाएगा, अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर हर्फ आए, तो इसे अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है नाज़रीन काम, पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के अंदर जो वाकया हुआ उस पर नोटिस लिए है। नाज़रीन काम, मरियम नवाज हो या फिर सफदर जो उनके शोहर हैं, क्या ये दोनों कानून से बालातर हैं? क्या इनको गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ा जुर्म है? अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म है तो फिर वाकई इनको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाकर हुल्लड़बाजी करेंगे तो कानून के मुताबिक अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा फिर वो रिहा भी हो जाएंगे, तो इन्हें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। और इनकी हिमायत में जिस तरह से पूरे सिंध की हुकूमत लग गई है और वहाँ के पुलिस अफसरान लग गए हैं, इस पर पाकिस्तान की फ़ौज अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। अगर इसी तरह से अपोजिशन की साजिशें जारी रहीं तो पाकिस्तान के अंदर सदारती सिस्टम आ सकता है। इस्लामिक सदारती सिस्टम की आवाज़ें पहले ही पाकिस्तान की गय्यूर अवाम बुलंद कर रही हैं और नाज़रीन काम, इससे पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा और फिर अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि फसादात को या इंतशार को फैलाने से पहले पाकिस्तान की अपोजिशन और जितने भी सियासी जमातें हैं वो सब आपस के अख्तलाफात को मिलकर हल करें और अगर जो करप्ट है या जो जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक मरतबा फिर इश्तिआल अंगेजी की है पाकिस्तान
کی جوابی کارروائی میں بھارت کی 2 چیک پوسٹیں تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے پاکستان کے لائن آف کنٹرول پر موومنٹ کو بڑھا رہا ہے اور جدید جنگی ہتھیاروں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اب بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک دی ہندو نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر بھارت جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہائبرڈ فینسنگ بار لگا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے پاکستان سے حملوں کو مانیٹر کیا جائے گا، سینسر لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پر بھارت کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے پاکستان کی فوج کے پاس بھارت کی ہر ٹیکنالوجی کا توڑ موجود ہے۔ پاکستان کی فوج، خفیہ ادارے، فضائیہ، پاکستان کی ہر وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے جس سے بھارت کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن اس میں جو عوام کا پیسہ ہے مودی حکومت وہ برباد کر رہی ہے، خود اشتعال انگیزی کرتی ہے۔ جب رد عمل آتا ہے تو بھارت کے اندر واویلا مچایا جاتا ہے، اور اس وقت ناظرین کرام پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہے، کیونکہ چائنا کی جو جنگ ہے بھارت کے ساتھ ہے اس کا رخ بھارت پاکستان کی طرف موڑنا چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو تیاری اور حملے کا ٹاسک بھی دیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارتی فوج نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 300 کے لگ بھگ مجاہدین کی ٹیمیں تیار ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر LOC کے ذریعے سے داخل ہو کر بھارتی فوج پر حملہ کریں گی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو گزشتہ 3-4 روز سے رپورٹس دے رہے ہیں کہ بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورکس پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ من گھڑت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کشمیری مجاہدین کے ذریعے سے بھارت پر حملے کروائے گا، یا پھر پاکستان کی ISI کے ذریعے سے مجاہدین کو تیار کیا جا رہا ہے اور ان کو کشمیر میں داخل کروایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب من گھڑت دعوے ہیں بھارت کے۔ پاکستان کشمیریوں کی ضرور مدد کر رہا ہے، لیکن کشمیری فریڈم فائٹرز اور مجاہدین اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، وہ مسلح ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، وہ جدید جو اسٹریٹجی ہے اس کو وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج پر حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ایک بڑا حملہ ہوا ہے، ایک فوجی مارا گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ جب بھارت روزانہ سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو گرفتار کرتی ہے، ان کو شہید کرتی ہے، تو انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کے خلاف کشمیری عوام کا رد عمل بھی آئے گا، اور کشمیری عوام اچھا رد عمل دے رہے ہیں، اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ بھارت کو بھاری نقصان کشمیر سے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فاروق عبداللہ پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور اسے دوبارہ سے گرفتار کرنے اور اس کے اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے مودی حکومت ایک نئی چال چلے ہوئے ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہی سیاستدان ہیں جو پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ مودی حکومت کس طرح سے ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے اور کیسے ان کو گرفتار کر رہی ہے، اب انہیں بھی عقل آ گئی ہے، انہیں بھی ہوش آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے اب یہ بھی حریت قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں اب بیانات بھی دے رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ طالبان اور کابل فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ آج طالبان نے صوبہ تخار کے اندر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ صوبہ تخار کا جو فوجی کمانڈو افسر تھا وہ مارا گیا ہے، جبکہ مختلف جو بڑا حملہ ہوا ہے اس کے اندر 45 کے قریب طالبان نے کابل فوجی کمانڈو کو مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک بڑے فوجی مرکز پر یہ حملہ ہوا ہے جس میں بھاری نقصان کابل فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، طالبان کے دیگر صوبوں کے اندر کارروائیوں میں ایئرپورٹس پر حملہ کیا گیا ہے جس میں 30 کے قریب کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے حملوں کی وجہ سے متعدد مقامات پر متعدد صوبوں کے اندر جو کابل فوجی ہیں، سرکاری اہلکار ہیں، وہ سرنڈر ہو رہے ہیں، اسلحہ طالبان کو سپرد کر رہے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف بڑے صوبوں کے اندر کنٹرول کو وسیع کر رہے ہیں اور جلد وہ کابل پر چڑھائی کر کے جو کابل سے اقتدار ہے اشرف غنی کا اسے ختم کر دیں گے اور کابل پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کی وجوہات طالبان یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ نہتے شہری آبادی پر خود کابل فوجیں حملہ کرتی ہیں تو رد عمل میں طالبان ایسا کر رہے ہیں۔ پھر جو بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ ہے جب وہ حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ رہا ہے، تاخیر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی طالبان پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج اشرف غنی نے وہاں پر ایک پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، لیکن اس دوران پارلیمنٹ کے بیشتر اراکین نے اشرف غنی کی مخالفت کی ہے
اور اشرف غنی انتہائی شدید غصے میں آ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے لوگ بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اشرف غنی بے حد پریشان ہے کہ کیسے افغانستان کے اندر اپنے اقتدار کو مضبوط کریں یا مستحکم کریں، لیکن طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور انہیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین، ایرانی فضائیہ نے مشرق وسطیٰ کے اندر اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے نئی فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے تاکہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب وغیرہ کے خلاف بالادستی اور سبقت حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی بیشتر جو شہری ہیں وہ جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جیت کے لیے پر امید ہیں تاکہ وہ جیتیں اور ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کریں۔ آپ جانتے ہیں اوباما دور کے اندر بھی ایران کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں زیادہ کشیدگی آئی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ایرانی چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے وہ صدر بن جائیں تاکہ ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں ان میں مزید نرمی آئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بیان دیا ہے کہ اگرچہ ان پر اقوام متحدہ کی 10 سالہ اسلحے کی خریداری کی پابندی ختم ہوئی ہے، لیکن اب امریکہ اور اسی طرح سے جو گلف کے ممالک ہیں ان کے ساتھ اسلحے کی دوڑ میں ایران شامل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی ضرورت کے تحت اسلحہ خریدا جاتا رہے گا، اور گلف کے ممالک کے ساتھ ایران تعلقات بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر کہہ چکا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ ناظرین، ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے حجاب کے بغیر سائیکل چلا رہی تھی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق ایران کے اندر ایرانی حکومت کی جانب سے وہاں لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کو تلف کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ الٹرا آرتھوڈکس یہودی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی، اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 6000 سے زائد اسرائیلی یہودی کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ معاشی بحران اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بجٹ پر اختلافات ہیں اور بجٹ بھی تاحال پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد یہودی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات بڑھانے کے لیے ٹرمپ نے سعودی عرب کا کندھا استعمال کیا ہے، اور سعودی عرب کے ذریعے سے جو امریکیوں پر حملے ہوئے تھے سوڈان کے اندر، اور امریکہ کو جو معاوضہ ادا کرنا ہے $300 ملین سے زائد کا، وہ سعودی عرب سوڈان کو دے گا اور پھر سوڈان امریکیوں کو ادا کرے گا۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات بنانے کے لیے امریکہ، سعودی عرب، UAE وغیرہ متحرک ہیں، لیکن اس میں جو سوڈان کی عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور اسرائیل سے تعلقات کو مسترد کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا میں رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ ترکی فلسطین کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اسرائیل ترکی کے خلاف جنگ کا آغاز کرے، اسرائیل ترکی کو کاؤنٹر کرے دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر، ورنہ یہ اسرائیل کی سلامتی اور سالمیت کے لیے ترکی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، وائس آف امریکہ کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے اندر عیسائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ عیسائیوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، عیسائی کتابوں کو، عیسائی لٹریچر کو حکومت تحویل میں لے رہی ہے، قبضے میں لے رہی ہے، اس کی نشر و اشاعت کو روک دیا گیا ہے، عیسائی مبلغین کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 44 ملین کے لگ بھگ عیسائی چائنا کے اندر مقیم ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 80 ملین سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ دے چکے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بیان دے چکے ہیں کہ چائنا ان کی انجیل کے اندر تحریف کر رہا ہے، لہٰذا چائنا کے خلاف پوری دنیا کے عیسائیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اب جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کے اندر ویب سائٹ سے اور اسی طرح سے مختلف انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو مواد ہے عیسائیوں کا وہ ہٹایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لفظ یسوع مسیح کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، جس پر بے حد تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ عیسائیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، چائنا کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ کمیونسٹ حکومت ہے اور وہ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی ہے۔ اگرچہ بدھسٹ بہت سے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، لیکن حکومت سیکولر لبرل ہے اور وہ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی ہے، اس لیے وہ عیسائیوں کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہیں دے رہی ہے، جس پر امریکہ جو چائنا کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے وہ اب پوری دنیا کے صلیبیوں کو چائنا کے خلاف کھڑا کر کے چائنا کے خلاف گویا کہ صلیبی جنگ کو بھڑکانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین، فرانس کے اندر عیسائی گستاخ دہشت گرد استاد کے قتل کے بعد مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے، اور اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ
کہ سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، 7 کے قریب ایسے مزید لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے جن میں سے 2 کم عمر بچے ہیں کہ وہ بھی عیسائی دہشت گرد استاد کے قتل میں شامل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اگرچہ مسلمان بھی فرانس کی حکومت کے خلاف مزاحمت پر تیار ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، فرانس کے اندر مسلمانوں کی آبادی 60 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس آبادی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فرانس کی صلیبی حکومت مہم چلا رہی ہے۔ ترکی اکیلا ملک ہے جو فرانس کی دہشت گرد صلیبی حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے، لیکن دیگر مسلمان ممالک کو بھی فرانس کی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے تاکہ گستاخی کے واقعات نہ ہوں اور مسلمانوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ برما میانمار روہنگیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ برما کے اندر، میانمار کے اندر الیکشن چل رہے ہیں، ایسے میں بدھسٹ دہشت گرد حکومت کی جانب سے 3 امیدوار تھے رکھائن ریاست کے اندر جن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں رکھائن ریاست مسلمانوں کی ریاست ہے جہاں پر تشدد کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر حملے کروائے جاتے ہیں، مسلمان کسی بھی صورت بدھسٹ دہشت گرد حکومت کو وہاں نہیں چلنے دے رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی جانب سے باقاعدہ رپورٹیں شائع ہو رہی ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر 10 لاکھ سے زائد روہنگین ریفیوجیز موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ روہنگیا کے اندر جو برما کے اندر روہنگین مسلمان ہیں ان پر بھی روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے ہیں، اور ترکی کے پارلیمنٹ کے ایک رکن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ترکی کے ساتھ مل کر روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ چین، امریکہ اور آسٹریلیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا کے ساتھ چین کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آسٹریلیا پہلے ہی چین کے خلاف تجارتی پابندیاں لگا چکا ہے اور بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے۔ اب چین نے آسٹریلیا کے ایک صحافی کو گرفتار کر لیا ہے جس پر جاسوسی کا الزام ہے اور تعلقات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، چائنا اور امریکہ کی تجارتی جنگ بھی جاری ہے۔ چین نے امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں ان پر پابندی لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو امریکہ کو جو قرضہ دیا جاتا تھا چین کی جانب سے، اس میں بھی بڑے پیمانے پر تخفیف ہوئی ہے۔ 2017 کے بعد بہت کم قرضہ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت $1.5 ٹریلین کے لگ بھگ امریکہ نے چائنا کا قرضہ ادا کرنا ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف معاشی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں، جس سے نہ صرف ان دونوں ممالک کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ جو امریکہ ہے اس کا جو تجارتی بجٹ خسارہ ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین سے بھی تجاوز کر چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ ہار رہا ہے اور چائنا جیت رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔